बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तानी अदालतों से सज़ा याफ्ता मुजरिम नवाज शरीफ की पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी रियासत से गद्दारी के हवाले से ऑडियो कॉल सामने आने का होलनाक और होशरुबा इंकशाफ। इस वीडियो में हम आपके सामने एक ऐसी ऑडियो कॉल की तफसीलात रखने जा रहे हैं कि बिलाशुबा जिसने नवाज शरीफ को रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम का गद्दार साबित कर दिया। एक ऐसी ऑडियो कॉल के जिसके सामने आने के बाद इमरान खान पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी रियासत की नज़रों में सुरखरू हो गए और पाकिस्तान की तारीख के मकबूल तरीन अवामी रहनुमा इमरान खान, जिन्हें गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर साइफर केस में जेल के अंदर बंद किया गया है, इस ऑडियो कॉल के बाद वो ना सिर्फ सुरखरू बल्कि नवाज शरीफ के हवाले से तमाम तर सबूत इस वक्त पाकिस्तानी एजेंसियों के पास मौजूद अहम तरीन इंकशाफात की तफसीलात आपके सामने रखते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ के शैतानी करतूतों से पर्दा उठने का सिलसिला जारी है और वह तमाम बड़े एंकर, वेले कालम निगार, मुलाजम सहाफ़ी और मुनाफिक मीडिया जो नाम नहाद साइफर केस में इमरान खान पर गद्दारी के भौंडे इल्ज़ामात लगा रहा है, नवाज शरीफ की पाकिस्तान से गद्दारी के सबूत देखकर सामने आने के बाद वो अपने बिलों में जा छुपे हैं, लेकिन उन्हें उनके बिलों से निकालना होगा। हमारे पास ऐसे होलनाक सबूत हैं कि जिसमें नवाज शरीफ अपने सियासी फायदे के लिए पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क भारत के वज़ीर-ए-आज़म को दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान पर हमला कर दें। कानों से धुआं निकालने वाले इंकशाफात। सोचिए ज़रा, क्या किसी मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म अपने सियासी फ़ायदे के लिए अपने दुश्मन मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को ये कह सकता है कि वो उसको सियासी फ़ायदा पहुँचाने के लिए उसके मुल्क पर हमला कर दे? होशरुबा इंकशाफात। नवाज शरीफ की अक्टूबर के महीने में 6:37 और 45 पर की गई कॉल, जो 6:39 और 58 पर ख़त्म हुई, यानी तकरीबन 2 मिनट 13 सेकंड की ये कॉल, जिसको ज़राए का दावा है कि ISI ने रिकॉर्ड भी कर लिया। इसकी तफसीलात आपके सामने रखने से पहले बैकग्राउंड के तौर पर मैं पहले साइफर केस के हवाले से जो इमरान खान के ऊपर इल्ज़ामात हैं वो आपके सामने रखते हुए एतजाज़ अहसन, जो कि पाकिस्तान के सीनियर तरीन आइनी और कानूनी माहिरीन हैं, कैसे उन्होंने इस सारे केस का कच्चा चट्टा खोला, पहले वो आपके सामने रखते हैं। ये वीडियो बड़ी रेलेवेंट है, तकरीबन 3 मिनट की, देखनी और सुननी है आपने, और उसके बाद फिर नवाज शरीफ की भारत को की गई ऑडियो कॉल के सबूत आपके सामने रखते हैं। पहले ये ऑडियो वीडियो देखिए गौर से। जी, कानून के मुताबिक जाना है, कानून की रोशनी में इसको देखना है, तो फिर तो ये जुर्म बनता ही आवाज़ भी मैं करता हूँ। जी जी, ये बड़ा फाश किस्म का चलान है जो पेश किया गया है। जी जी, पहली बात ये है कि ये साइफर को अपने पास रखने, रिटेनिंग द डॉक्यूमेंट का कानूनी इसको जुर्म ही बनाया गया है अगस्त 2023 में, इस साल जब असेंबली ख़त्म हो रही थी। और जो जुर्म हुआ है, सो कॉल्ड जुर्म, वो हुआ है अप्रैल 2022 को। तो जो आर्टिकल 12 एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट है, वो कहता है कि कॉन्डक्ट विच वाज नॉट क्रिमिनल एट द टाइम इट वाज कमिटेड कैन नॉट बी मेड एन ऑफेंस लेटर ऑन रेट्रोस्पेक्टिवली। तो उस वक्त ये कानून ही नहीं था, ये जुर्म ही नहीं था। अब वो उसको जुर्म बना के लगा रहे हैं, गलत कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि साइफर को अगर मैं उसको अफशा कर दूं, अगर कोई डिप्टी सेक्रेटरी कर दे, वो तो जुर्म है। वज़ीर आज़म पे तो ये जुर्म बनता ही नहीं, क्योंकि वज़ीर आज़म के अपने इख्तियार में खसूसन अपना भी और अपने वफाकी वज़रा को भी इजाज़त देना कि कोई किसी डी क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट को डी क्लासीफाई करे, ये वज़ीर आज़म का इख्तियार है और उसका ये इनहेरेंट पावर है। और ओथ में वो लेता है, ओथ में अपने हलफ में वो ये हलफ लेता है कि अगर कोई ज़रूरी हुआ अपने डिस्चार्ज ऑफ माई ड्यूटीज़ एज प्राइम मिनिस्टर तो मैं बताऊंगा। अब अगर और मैं अफशा कर दूंगा उस डॉक्यूमेंट को।
اگر پاکستان کو کوئی بڑی طاقت دھمکی دیتی ہے اور اس دھمکی پہ ہم نے اعتبار کیا کہ انہوں نے دھمکی دی ہے، اسی لیے ہم نے امریکہ سے احتجاج بھی کیا اور ڈیمارش بھی کیا ان کو. یہ ڈیمارش کہتے ہیں اسے سخت احتجاج کرنا کہ آپ نے کیوں انٹرفیئر کرنے کی کوشش کی ہے ہمارے معاملات میں، جس سے یہ ثابت ہوا کہ ہم نے تسلیم کر لیا کہ سائفر میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ درست ہے. اب ہم نے ہمت ہے کہ امریکہ سے وہ یہ کہہ سکیں یا نہ کہہ سکیں، وہ ایک دوسری بات ہے. بٹ اگر اب وزیر اعظم کسی کو پتہ لگتا ہے کہ باہر کوئی یہ طاقت یا باہر دشمن آ کے سرحدوں پہ کھڑا ہو گیا ہے اور اس کے ٹینک شینک سارے آ گئے ہیں، تو اس کا کام ہے کہ وہ اپنی قوم کو اعتبار میں لے اور وہ بتائے. تو سائفر تو ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہے. اب سائفر کی یہ حیثیت ہے اس سائفر کی، اس خاص سائفر کی، کہ وہ چاہے تو اس کی 50,000 کاپیاں بانٹ کر کے آپ اور میں بانٹ دیں سارے شہر میں، کوئی جرم نہیں. اب اٹ از اے پبلک ڈاکومنٹ. اٹ بیکیم اے پبلک ڈاکومنٹ وین دا پرائم منسٹر میڈ اٹ پبلک. اٹ از ہز رائٹ. اب یہ جرم بنا دینا اور پھر کہنا کہ جی اعظم خان پیش ہوگا اور وہ اسد مجید امبیسڈر پیش ہوگا، وہ بھائی ان کے پیش ہونے کی بات کیا ہے؟ اڑا کے رکھ دیا 3 منٹ کے اندر. یہ ہے جناب وہ تمام آئینی اور قانونی نکات، بہترین انداز میں سائفر کیس کو فارغ کر دیا. اچھا یہ ہو گیا نا. اب آپ کے سامنے پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف، جو کہ اس وقت ڈیل کر کے خفیہ ہاتھوں کے ساتھ پاکستان آئے ہیں، انہیں مستقبل کا وزیر اعظم بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. ان کے حوالے سے خفیہ آڈیو کال آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اور درخواست کر رہا ہوں پاکستانی عدلیہ سے اور اسٹیبلشمنٹ سے، آپ کی جانب سے، کہ اگر اس کے اوپر پاکستانی عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ نوٹس لے تو کیا نواز شریف کی موت کے پروانے پر دستخط نہیں ہو جاتے؟ کیا یہ غداری نہیں ہے؟ یہ تو کسی قسم کی کوئی غداری نہیں جو عمران خان نے سائفر کو عوام کے سامنے رکھا اور بتایا. آپ نے قانونی نکتہ سنا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نواز شریف کے جس کو جھاڑ پوچھ کر لایا گیا ہے اس کے کالے کرتوت کیا ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. غور سے ذرا سنیے گا. بیک گراؤنڈ کے طور پر پہلے جی ایچ کیو میں ہونے والی ایک بریفنگ نواز شریف کو دی جانے والی وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. پھر نواز شریف کی اس آڈیو کال کے ثبوت بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. کتاب کا نام ہے رنگیلا وزیر اعظم، اور امجد حسین صاحب نے کتاب لکھی اور بارہا میں کہہ چکا کہ بلایا جائے کورٹ آف جسٹس میں تاکہ سارے ثبوت پاکستانی عوام اور عدالتوں کے سامنے رکھے جائیں. ہم یہ دستاویزات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. یہ کتاب لکھی گئی ہے پاکستان کے اندر، کسی قانون کے تحت یہ پرنٹ ہوئی ہے. اس کے بعد نواز شریف کے دور میں یہ غائب کر دی گئی، لیکن ہمارے پاس اس کی کاپی موجود. پہلے بیک گراؤنڈ سنیے کہ کارگل کے حوالے سے جی ایچ کیو میں اہم ترین اجلاس منعقد ہوا، جس میں حساس اداروں کے سربراہان کے علاوہ نواز شریف، جنرل پرویز مشرف اور چند حکومتی نمائندے بھی موجود تھے. بریفنگ شروع ہوئی تو نواز شریف نے اپنی تمام تر توجہ ایک اعلیٰ افسر کی طرف مرکوز کرتے ہوئے ان چارٹوں اور نقشوں کی جانب دیکھنا شروع کر دیا جن کے ذریعے فوج حکومت کو اس آپریشن سے آگاہ کرنا چاہتی تھی جو آنے والے دنوں میں شروع ہونے والا تھا. اچھا، تھوڑی سی دلچسپی تو انہوں نے جنگی نوعیت کے اس بریفنگ کے اندر لی، لیکن پھر اچانک ان کے چہرے سے محسوس ہونے لگا جیسے وہ بوریت محسوس کر رہے ہیں. جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کے موڈ کو بھانپتے ہوئے اپنے سٹاف کے ایک آفیسر کو اشارہ کیا. نواز شریف اس دوران جنرل پرویز مشرف پر ظاہر کرتے رہے کہ وہ بریفنگ سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. اسی دوران باوردی اور مستعد جو ملازم تھے انہوں نے پلیٹوں میں موجود چکن سینڈوچ اور چائے وغیرہ شرکا کو پیش کرنا شروع کر دی. تھوڑی دیر کے بعد بریفنگ رکی، شرکا میٹنگ نے چائے پی اور کارگل آپریشن پر دوبارہ بریفنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا. اعلیٰ افسران شامل تھے، پہلی صف میں سینئر ترین جرنیل تھے، دفاعی نوعیت کی گفتگو تھی. ایک بریگیڈیئر بتا رہے تھے کہ آنے والے دنوں میں بھارت کیا کر سکتا ہے. نواز شریف نے اپنے قریب بیٹھے جنرل پرویز مشرف کی طرف دیکھا، ان کے کان میں کوئی بات کرنا چاہی اور جنرل پرویز مشرف کی توجہ بریگیڈیئر صاحب کی طرف مرکوز تھی. انہوں نے یہ سمجھ کر کہ شاید وزیر اعظم کوئی انتہائی اہم پوائنٹ اٹھانا چاہتے ہیں، اپنا چہرہ نواز شریف کے قریب کیا تو نواز شریف نے جنرل پرویز کے کان میں کوئی ایسی بات کہی جسے سن کر آرمی چیف کے چہرے کے تاثرات بدل گئے. نواز شریف نے چند لمحے توقف کیا،
جنرل پرویز مشرف کے مزاج کو سمجھے بغیر ان سے قدرے اونچی آواز میں بات کی۔ اب شاید پرویز مشرف کے لیے مزید برداشت کرنا ممکن نہیں تھا۔ انہوں نے پاس بیٹھے جرنیلوں سے گفتگو کی اور آنن فانن بریفنگ کو وائنڈ اپ کر دیا۔ سرتاج عزیز اور دوسرے حکومتی اہلکار بھی حیران ہوئے کہ نواز شریف نے کان میں ان کے نواز شریف کی ایسے کون سی بات کی پرویز مشرف کے کہ بریفنگ وائنڈ اپ ہو گئی۔ بعد میں جب اس کی تفصیلات سامنے آئیں تو پتہ چلا، جرنیلوں کو تجسس تھا، پتہ چلا کہ نواز شریف نے انتہائی اہم گفتگو کے دوران سوال کیا کہ یہ سینڈوچ کس نے بنائے ہیں۔ جب پتہ چلا، مشرف نے کہا کہ ہمارے باورچی ہمارے میس کے تیار کردہ ہیں۔ تو جب پھر نواز شریف نے پوچھا یہ کون ہے باورچی، اور پھر کہا، جب انہیں بتایا گیا باورچی کون ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ باورچی ذرا وزیر اعظم ہاؤس بھجوا دیں تاکہ وہ میرے باورچی کو بھی اس کا طریقہ جو ہے وہ سمجھا دے کہ اتنے لذیذ سینڈوچ کیسے بنائے جا سکتے ہیں۔ اب جناب میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں 12 اکتوبر 1999 ہی کے حوالے سے، اس کتاب میں کیے گئے اہم ترین انکشاف کے حوالے سے، اور وہ کچھ یوں ہے جناب علی کہ جناب یہ برطرف وزیر اعظم نواز شریف کے حوالے سے لکھا ہے انکشاف ہندوستان ٹائم میں وزیر اعظم اندر کمار گجرال نے اپنے کالم میں، اور وہ میں دوست کا احوال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد لیٹا تھک ہار کر بستر پر لیٹا تھا کہ بیڈ روم کے فون کی گھنٹی بجی۔ اسلام آباد سے وزیر اعظم نواز شریف کی ہاٹ لائن تھی۔ گھڑی پر نظر دوڑائی تو تقریباً نصف شب بیت چکی تھی۔ حیران تھا کہ نواز شریف نے گزشتہ روز ہی مقبوضہ کشمیر سے اسٹنگر میزائل سمیت پکڑے جانے والے 5 حریت پسندوں کے متعلق بات کی تھی۔ بہرحال میں نے پریشانی کے عالم میں فون اٹھایا۔ دوسری طرف نواز شریف کی آواز سنائی دی، گجرال صاحب سلام۔ میں نے پوچھا میاں صاحب کیا معاملہ ہے، اتنی رات کے آپ آفس میں موجود ہیں؟ نواز شریف نے کہا نہیں جناب، اپنے بیڈ روم میں ہوں اور تمام دن مصروف رہا اور کشمیری مجاہدین کے پکڑے جانے کے واقعے کی تفصیل 24 گھنٹوں میں مہیا کرنے کے اپنے وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے مجبوراً آدھی رات کو آپ کو فون کر رہا ہوں۔ گجرال صاحب نے کہا، میں نے سکھ کا سانس لیا اور مطمئن ہو کر ان سے پوچھا کہ آپ کی بیگم صاحبہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا میرے پاس بیٹھی ہیں، اور گزشتہ ماہ واشنگٹن میں آپ کی بیگم سے ملاقات کے دوران انہوں نے یوں محسوس کیا جیسے اپنی والدہ سے مل رہی ہیں۔ ساری آپ کو سلام کہہ رہی ہیں۔ ساری گفتگو پنجابی میں ہوئی، اور پھر میرے ساتھ نواز شریف کی بڑی دوستی تھی، ہمیشہ وہ میرے ساتھ ایسے ہی مخلص اور محبوب جو دوست رہے۔ اس کے بعد آگے چل کر انتہائی اہم ترین اور خوفناک، کانوں سے دھواں نکالنے والا انکشاف، جس کے بعد پاکستان کے موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے پاکستانی عوام کی دست بدست ایک درخواست ہے۔ آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں جناب، پاکستان کے ازلی دشمنوں سے عہد و پیما اور دوستیاں تو ایک طرف، لیکن یہ خوفناک انکشاف آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس پر کوئی محب وطن سوچ بھی نہیں سکتا، اور 7 روزہ وجود میں شائع ہونے والی رپورٹ اس کتاب کے مطابق معروف صحافی رائے اسد خان کھرل کی، نواز شریف حوث زر اور حب اقتدار میں اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ انہوں نے ملک کی سلامتی کو داؤ پر لگانے پر بھی گریز نہیں کیا۔ 12 اکتوبر کے اس خوفناک منصوبے کے حوالے سے ہونے والے نئے انکشافات کے مطابق پاک فوج کے ٹیک اوور کرنے سے قبل معزول وزیر اعظم نواز شریف نے بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی سے ہاٹ لائن پر گفتگو کی تھی، جس میں نواز شریف نے واجپئی کو پاکستان پر فوری حملہ کرنے کی دعوت دی تھی، اور واجپئی نے اپنی فوج کے سربراہ کو پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے ہدایت بھی کر دی تھی۔ باوثوق ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے اپنی طرف سے نامزد کردہ آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل خواجہ ضیاء الدین کو پاک فوج کی طرف سے اپنا باس نہ ماننے اور تمام کارڈ پٹ جانے کے بعد آخری کارڈ کے طور پر واجپئی کو ہاٹ لائن پر کال کی، جس کا دورانیہ تقریباً 2 منٹ اور 13 سیکنڈ تھا۔ یہ کال 6:37 اور 45 سیکنڈ پر شروع ہوئی اور 6:39 اور 58 سیکنڈ پر ختم ہوئی۔ نواز شریف اور واجپئی کے درمیان یہ گفتگو ہوئی۔ نواز شریف، واجپئی صاحب، نواز شریف بول رہا ہوں، واجپئی آپ بڑے گھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں۔ نواز شریف، ہاں جی، میں نے کارگل کا محاذ کھولنے والے آرمی چیف کو برطرف کر دیا ہے، لیکن فوج اس حکم پر امپلیمنٹیشن روک رہی ہے، آپ فوراً پاکستان پر حملہ کر دیں۔ واجپئی، اس کے لیے کم از کم 1.5 گھنٹہ درکار ہے۔ اب یہ جملہ کہا جا رہا تھا کہ پاک فوج کے کمانڈوز نواز شریف کے بیڈ روم کے باہر پہنچ گئے، جس پر نواز شریف نے فوراً لائن کاٹ دی اور ایک دم گھبراہٹ کے عالم میں مذکورہ فوجی کمانڈوز کو کہا کہ آپ مجھے گرفتار کرنے آئے ہیں۔ آگے سنیے غور سے، یہ بات کتنی حیران کن ہے کہ ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین نے ایک طرف تو معزول وزیر اعظم نواز شریف کو مکمل طور پر اعتماد میں لیا ہوا تھا، اور ان کے کہنے پر کور کمانڈروں، اعلیٰ فوجی افسروں، حتیٰ کہ آرمی چیف، ججوں، وزیروں، مشیروں، اپوزیشن کے رہنماؤں، بیوروکریٹ اور صحافیوں کے ٹیلی فون ٹیپ ہو رہے تھے، جبکہ دوسری طرف ان کو نواز شریف پر بھی اعتماد نہ تھا، جس کی وجہ سے وہ ان کے ٹیلی فون بھی ٹیپ کروا رہے تھے۔ اور 12 اکتوبر کی برطرفی کے وقت بھی نواز شریف کی واجپئی سے ہونے والی گفتگو ٹیپ کی گئی۔
حیران کن بات یہ ہے کہ یہ کیسٹ انتہائی پراسرار طریقے سے غائب ہو گئی، جس پر اس گفتگو کو ٹیپ کرنے والے ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین کے ایک چہیتے آفیسر بہت پریشان ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی کیسٹ ہے جو نواز شریف کے لیے موت کا پروانہ بن سکتی ہے، اور اس کے منظر عام پر آنے کے بعد نواز شریف کے لیے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ ہمیں امید ہے کہ حساس ادارے مذکورہ کیسٹ کا سراغ لگانے میں جلد کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ لکھا ہوا ہے جناب اس کے اندر، خود سے میں نے نہیں کہا، اور ہمیں بھی امید ہے کہ پاکستان کی عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ نہ صرف اس آڈیو ٹیپ کے حوالے سے تفصیلات سامنے آنے کے بعد معاملات کو پاکستانی عوام کے سامنے رکھیں گے اور انہیں بتائیں گے کہ نواز شریف جس کو جھاڑ بھونچ کر لایا گیا پاکستان خفیہ ڈیل کے نتیجے میں پاکستان کا چوتھا وزیر اعظم بنا کر الیکشن سے پہلے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جناب اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ پاکستانی عوام کا ہر دل عزیز لیڈر، مقبول ترین عوامی رہنما عمران خان ایک نام نہاد سیکیورٹی کے حوالے سے سائفر کیس کے اندر جیل میں ہے، جس کو اعتزاز احسن نے آپ کے سامنے اڑا دیا، اور یہ ثبوت جو میں نے آپ کے سامنے رکھے یہ کیا بتا رہے ہیں؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔